सूरत अल-अनकबूत मक्की। आपको पिछले साल भी ये बात बताई थी, जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको मक्की कहते हैं, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उनको मदनी कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मक्की और मदनी सूरत के अंदर भी कुछ आयात, अब मिसाल के तौर पर सूरत अल-बकरा है, इसके अंदर चंद आयात ऐसी हैं, सूरत मदनी है लेकिन आयात मक्की हैं। इसी तरह और सूरतें हैं, मदनी सूरत है, मक्की आयात है, मक्की सूरत है, उसमें बीच में चंद आयात 2-3 या 4-5 वो मदनी आयात हैं, तो ये एहतमाल मौजूद है। ये याद रखें कि कुल्ली तौर से कोई सूरत मक्की या मदनी इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन अलबत्ता ये तारीफ़ याद रखें कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरत है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरत है। सूरत अल-अनकबूत, इस सूरत के अंदर मकड़ी का जिक्र आ रहा है, और अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, इस वजह से इस सूरत का नाम अनकबूत रखा गया। एक ज़ाब्ता है तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, जुज़ के नाम के साथ कुल का नाम रखना। तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, जुज़ के नाम के साथ किसका नाम रखना? अब सारी सूरत के अंदर अनकबूत का जिक्र नहीं है, सूरत के एक हिस्से के अंदर अनकबूत का जिक्र है, लेकिन उस मुनासिबत से सारी सूरत का नाम क्या रख दिया? ये इस्तिलाह आप मंतिक के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, जुज़ के नाम के साथ कभी कभी कुल का नाम रख दिया जाता है। बात समझ में आ गई? कभी कभी हाथ बोल के क्या होता है भाई, कुरान में आता है वर का वो मार रहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब वहाँ असल हुक्म यह है कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? वर का वो मार रहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। वहाँ एक जुज़ को, नमाज कुल है, उसके एक जुज़ को बयान किया, उस जुज़ को बोलकर पूरा कुल मुराद ले लिया उसने। और कभी कभी ऐसे भी होता है, इंसान का सर, जैसे मिसाल के तो किसी आदमी ने अपनी बीवी को कहा तेरे सर को तलाक है, अब उसमें आज़ाद चंद आज़ाद फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ेंगे ऐसे हैं जिनको बोला जाए तो उससे कुल को मुराद ले सकते हैं। तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, समझ में आ गया जी वजह तस्मीया? अब आ जाइए आगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्ताअत में से है। याद रखें ये मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्ताअत आएंगे, इसकी एक ही दफ़ा बहस करते हैं, बार बार बहस की ज़रूरत नहीं होती, और आपको हर जगह ये काम आएगी बहस। हुरूफ़ मुक़त्ताअत के सही माना अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। मोबाइल लगा लो, छुप के लगा लो। हुरूफ़ मुक़त्ताअत के सही माना अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान चंद राज की बातें थी जो उम्मत को बताने में कोई फ़ायदा नहीं था। अब देखें, दो दोस्त हैं, वो आपस में बात करते हैं, तीसरे को उस बात के बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो बात आपस में ऐसे मख्फी तरीके से करते हैं कि तीसरे आदमी को उस बात की खबर ना हो। अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान चंद ऐसे राज थे कि जिन राजों की इत्तला उम्मत को देना, इसमें कोई बेहतरी या उम्मत की कोई भलाई नहीं थी, इसलिए उम्मत को इससे खामोश रखा गया। जब आप कुरान शुरू करते हैं, सूरत अल-बकरा की इब्तिदा भी इन हुरूफ से होती है। अब याद रखें कि इनकी मुराद जब भी ये हुरूफ आएंगे तो अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, ये राजिह कौल है। अक़वाल इसमें बहुत सारे, बाज़ हज़रात ने इसकी तफसीरें की हैं, लेकिन याद रखें राजिह तफसीर इसकी ये है कि अल्लाह ताला इसकी मुराद को जानते हैं। अब एक बात याद रखें कि बाज़ हज़रात ने इससे अलिफ से अल्लाह ताला की ज़ात मुराद दी है, लाम से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुराद दिया, और मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद दिया। अल्लाह ताला की तरफ से ये कुरान उतारा गया, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से उतरा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान उतारा गया। बाज़ हज़रात ने ये मुराद दिया है, लेकिन याद रखें कि ये कोई इसको पक्का
بنا لینا کہ یہی تفسیر ہے اس کی، یہی اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. یہ چند اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول میں نے ذکر کر دیا. باقی یہ ہے کہ جب بھی الف لام میم آئے گا تو اس کا یہی مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. اب الف لام میم حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. اب ہم الف لام میم کو ملا کر نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے، الف لام میم پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے کیا آ رہا ہے؟ احسب الناس. اس کو ہم ایسے تو نہیں پڑھتے حمزہ حا سین با، اس طرح تو نہیں پڑھتے نا، وہ تو ملا کر پڑھتے ہیں. اور ان حروف کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ باقی جو کلمات ہیں قرآن مجید کے ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، ان کے اندر وصل ہے، ان کو ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب یہ بحث آگے جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے وہاں یہی بات ہو. صاد یا سین حامیم عین سین قاف، اس طرح دیگر جگہوں میں جتنے بھی حروف مقطعات آئیں گے ان سب میں یہی تفصیل ہوگی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہنے کی وجہ سے آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں کئی قسم کی رکھی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا. عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام دل ہے، اور دل کے اندر جو کچھ انسان چھپا کر رکھتا ہے وہ زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایمان تو قبول کر لیا، لیکن اس کا ایمان ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہاں ان یقولوا آمنا سے یہی بات فرمائی ہے کہ زبان سے جس آدمی نے کہا آمنا، اب ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے یہ آگے نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، روزے رکھتا ہے کہ نہیں، اور دین کے باقی اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ کر رہا ہے باقی سارے کام، اعضاء و جوارح وہ ساری اس کی گواہی دیتے ہیں. اگر وہ زبان سے صرف آمنا کہتا ہے لیکن وہ آگے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جتنے بھی ایمان اور اسلام کے ارکان ہیں ان کو پورا نہیں کرتا اعضاء و جوارح کے ساتھ، تو یہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ظاہری بات ہے ایک دعوے کے لیے دلیل چاہیے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہی تفسیر اس کی لکھی. اب یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اس پہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ نئی بات نہیں ہے. ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. ایک پیغمبر کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے ان کو قید کیا اور گڑھا کھودا اور ان کو آدھا گڑھے کے اندر دفن کیا اور اوپر سے آرا چلا دیا. اور ایک پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کو زخمی کیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ. تو یہ آزمانا، آزمائش یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش چلی آ رہی. یہ آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں ان لوگوں کو صدقوا جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں لَيَعْلَمَنَّ یہ لام تاکید بانون تاکید کا صیغہ ہے، لام بھی اس کے اندر تاکید کا ہے، نون بھی اس کے اندر تاکید کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نون تاکید جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل مضارع کے کتنے ترجمے ہیں؟ 2 ترجمے کرتے ہیں نا فعل مضارع کے، ایک حال والا اور ایک استقبال والا۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، زمانہ حال یا استقبال میں 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ نون تاکید داخل ہو کر اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو فَلَيَعْلَمَنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور جان لیں گے اللہ تعالیٰ الذین صدقوا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ ضرور بھی ضرور جان لیں گے اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، اعتراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے زمانے برابر ہیں، زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے زمانے برابر ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے اندر سچوں کو جان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتے ہیں، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نعوذ باللہ انکار لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتے تھے، اب مستقبل کے اندر کیا کر لیں گے؟ جان لیں گے۔ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں لیکن یہ بہت جگہ پہ آئے گی بات، یہ والی بات قرآن مجید اسی نہیں آپ کے اسباق کے اندر بار بار آئے گی۔ میں ایک اس جگہ پہ بتا دیتا ہوں، آگے وہاں اشارہ ہی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کا جواب سنیں۔ اس جگہ سے مراد اس جیسی جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب سے مراد ظہور علم ہے۔ کیا ہے؟ ظہور علم۔ اللہ تعالیٰ تو شروع سے جانتے ہیں لیکن انسان نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ظاہر کرنا ہے تو ظاہری بات ہے جب آزمائش آئے گی، آزمائش آنے کے بعد سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون راستے سے ہٹتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون راستے سے ہٹتا ہے۔ جو ثابت قدم رہے گا، وعلیکم السلام، سالسہ میں آپ ایک تفسیر قرآن مجید ہے، آپ اس سالسہ میں اچھا وہ بیٹھے بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ظہور علم مراد ہے۔ ظہور علم اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلانا ہے، اس علم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا ہے، تو اس کے ظہور کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اس قسم کے پیدا فرما دیتے ہیں جس میں لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صادقین کون ہیں اور کاذبین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے معلوم ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات نہیں جانتے، سارے زمانے اس کے لیے برابر ہیں۔ جیسے ہمارے لیے ماضی پختہ اور یقینی زمانہ ہو چکا، ہمیں علم ہو چکا، حال اور استقبال کے بارے میں ہم تردد میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ہمارے لیے ماضی ہے تینوں زمانے اسی طرح، تو تینوں زمانے کے بارے میں ایسے ہی علم ہے جیسے ہم ماضی کا علم رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی جان لے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور جھوٹوں کو۔ پھر پیچھے سے دیکھیں، احسب الناس، لوگوں نے گمان کیے یہ، ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا یہ مفعول لہو ہے، یاد رکھنا اس کو، میں ترجمہ مفعول لہو والا کر رہا ہوں۔ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، لوگ یہ گمان کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے کی وجہ سے ان یقولوا آمنا، کہ وہ ہم ایمان لیں، وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ضرور ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
یہاں پہ ایک مفسرین نے بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی پہلے آپ کیوں سمجھیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات لیتا ہوا سفر کرنے لگا۔ آپ بھی سفر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی اسی آدمی سے، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے اس آدمی کا پتہ چاہیے، وہ کہاں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ جس سے بات کر رہے ہو وہی محمد ہے۔ شہادتین پڑھ کر وہیں اسلام کی گواہی دی، بلکہ وہ پہلے سے مسلمان تھا لیکن اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اور فرمایا کہ میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں اپنی قوم کے اندر، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آتی ہے، اور میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اسلام کی بنیادی باتیں اور ایمان کی بنیادی باتیں مجھے سکھا دیں اور میں جا کر ان پر عمل کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی بنیادی باتیں اور ایمان کی بنیادی باتیں ساری بتا دی۔ یہ صحابی یہ سن کر واپس جانے لگے، اونٹ پر بیٹھے، تھوڑا آگے گئے تو وہاں چیونٹیوں کی ایک بل بنی ہوئی تھی، اونٹنی کا پاؤں اس بل کے اندر پھنس کے نیچے چلا گیا، جس کی وجہ سے اونٹنی گری اور یہ صحابی بھی گرے، یہ گردن ٹوٹ گئی۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے ان کی طرف بڑھے اور تشریف لے گئے۔ جب دیکھا تو ان کی گردن مڑی ہوئی ہے، بڑا سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو حوریں ابھی آئی ہیں، ایک حور پانی لے کر جنت سے آئی ہے، وہ پانی اس کو پلا رہی ہے، اور دوسری حور جو اس کو کھانا کھلا رہی ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کیا کہا تھا، بھوک اور پیاس رہتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے جس نے ایسا جنتی آدمی دیکھنا ہو جس نے دنیا میں کوئی عمل نہ کیا ہو لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے، بلکہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، وہ دیکھ لے یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، صرف ابھی اسلام ہی لایا تھا کہ یہ جنت میں براہ راست پہنچ جائے۔ جس نے ایسا جنتی دیکھنا ہو جو بغیر عمل کے جنت میں پہنچ گیا، وہ اس کو دیکھے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ چیزیں، یہ تکالیف یہ آتی ہیں، تو یہ کیوں آتی ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، مصیبتوں اور تکلیفوں میں جھوٹوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی آپ میدان جہاد میں نکلتے، منافقین بھی ساتھ روانہ ہو جاتے، جب حالات آتے تو منافقین پیچھے واپس مڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں، وہاں پتہ چل جاتا تھا سارا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے بات تو نہیں چھپا سکتا نا، لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، حسبہ کا فاعل یہ آ گیا، ان یسبقونا، وہ ہم سے بچ جائیں۔ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ کیا گمان کرتے ہیں؟ یہ گمان کرتے ہیں یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ سا پہلے ضم ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، ما یحکمون، جو برا کام کر رہے ہیں، برائیاں، چاہے وہ کفر کی صورت میں ہے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہے، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہے۔ آپ اعتراض کریں گے کہ کفر اور شرک کی صورت میں سمجھ تو آتی ہے کہ کافر اور مشرک تو اس وجہ سے جرم کر رہا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے میں بچ جاؤں گا، لیکن گناہ والی صورت میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسلمان ہے وہ گناہ کر رہا ہے، وہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ تو یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ میں بچ جاؤں گا۔ اور یہاں تو بات چل رہی ہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، گناہوں پر کثرت
اس کو اس نتیجے اور درجے میں اتار دیا گیا گویا کہ ایمان والا بھی اور مسلمان بھی اس نڈر اور بہادری سے گناہ کر رہا ہے کہ وہ بھی اس کی کوئی گرفت کرنے والا، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اس لیے اس کو بھی اسی درجے میں اتار لیا گیا اور فرمایا کہ ہر برائی کرنے والا، چاہے وہ کفر کی صورت میں ہے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہے، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہے، وہ یہ گمان کر رہا ہے آدمی کہ وہ ہم سے بچ جائے گا، حالانکہ ہم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت بڑی سخت ہے۔ ساء ما یحکمون، آخر میں فرما دیا یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ تمہارا برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو جو اللہ تعالیٰ کا مقرر شدہ وقت ہے لآت۔ یاد رکھیں فصاحت اور بلاغت کے اندر کئی چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، آپ آگے پڑھ لیں گے فصاحت اور بلاغت۔ میں نے بات سمجھانی ہے مخاطب کو، مخاطب تین حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ خالی الذہن ہوگا، یا متردد ہوگا، یا منکر ہوگا۔ یا کیا ہوگا؟ خالی الذہن ہوگا، یا متردد ہوگا، یا منکر ہوگا۔ مثال آسان دیتے ہیں، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ایک آدمی خالی الذہن ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے زید کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے، اس کو آپ صرف کہتے ہیں زید قائم اور وہ آپ کی بات مان جائے گا زید کھڑا ہے۔ لیکن ایک آدمی متردد ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی زید بیٹھا ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی زید کھڑا ہے، اس کو آپ زید قائم کہیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ اور ایک آدمی منکر ہے، انکار کر رہا ہے زید نہیں کھڑا ہے، وہ تو آپ کے اس جملے کو کبھی بھی نہیں مانے گا زید قائم۔ جو خالی الذہن ہے وہاں تو آپ کا زید قائم جملہ چل گیا، لیکن متردد کے سامنے زید قائم نہیں، اس کو ایک گولی تاکید کی دینی پڑے گی، ان زید قائم، ان بے شک زید کھڑا ہے۔ اس کا اب وہ جو تردد ہے وہ دور ہوگا۔ جب آپ اس کو ایک گولی ان کی دیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی متردد سے بھی اگلے درجے کو نکلا ہوا منکر کو پہنچا مان ہی نہیں رہا، تو اس کو آپ کہیں گے ان زید لقائم، دو گولیاں دیں گے، آپ اس کو دو پھکیاں دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی دو پھکیاں دیے، ان اجل اللہ لآت، آدم اس میں فاعل کے صیغہ آیا۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ منکرین کو سمجھانے کے لیے یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت۔ بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال، کلام مقتضی حال کے مطابق لانا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید کا ختم ہے، تراویح کے اندر قرآن مجید کا ختم ہے، وہاں ایک مبلغ بیان کرنے کے لیے آیا اور بیان اس نے قرآن مجید کے عنوان سے ہٹ کے توحید اور شرک پہ شروع کر دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے میری؟ اب یہاں یہ ہے فإن أجل الله لآت، مخاطب منکر تھا، دو گولیاں دی ہیں تاکید کی، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کر رہا ہے تو تحقیق اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مقررہ وقت ہے لآت، وہ ضرور آنے والا ہے۔ اس میں کوئی تردد، کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر خالی الذہن ہے وہ تو بدرجہ والا سمجھے گا نا، منکر کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جو دو سے نیچے والے درجے والے ہیں ان کو تو بدرجہ والا یہ کلام سمجھ میں آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی کوشش کرے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے ہی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں جہاد کے کئی معنی، کئی مفہوم آتے ہیں، یہاں جو جہاد کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی مشقت، جو آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھے گا، بچائے گا، تو فإنما یجاہد لنفسہ، اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ بھائی نماز آپ پڑھیں، بلال نماز پڑھیں اور ثواب جو ہے وہ توقیر کو ملے، یہ عقل میں بات آتی ہے، یہی بات یہاں سمجھائی ہے، جو مشقت اٹھا رہا ہے ثواب بھی اسی کو ملے گا۔
ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. اس جہاد کا لفظ عرف کے اندر اس جہاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو میدان جہاد کے اندر جہاد کیا جاتا ہے، اور اس جہاد کا لفظ والدین کی خدمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، ففیہما پوری دونوں میں جہاد کر. کیا مطلب؟ ان کی خدمت کر، وہ ثواب اللہ تجھے دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جہاد کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان، بے شک اللہ تعالیٰ. یہاں بھی دیکھیں دو تاکید لائی ہیں، ان نبی اور لام تاکید کی بھی. جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اچھا یاد رکھیں. لیکن یہ جملہ اسمیہ صرف ایک تاکید، خالی تاکید ہے. یہ بلاغت کے اندر جا کر آپ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے لغنی بے پرواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کریں گے تو ہمارا بہت کچھ بن جائے گا. یہ نہیں کہ ہم کوئی آدمی عبادت نماز پڑھ کے یہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ تو دوسری مخلوق سے بھی کام لے سکتا ہے. احسان اگر نہیں کریں گے تو دوسری مخلوق بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جہان والوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے. یاد رکھیں نفس ایمان سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کافر مسلمان ہوا تو یہاں اس کی بات چل رہی ہے جو ایمان لایا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی پہلے سے مومن ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ فرمایا ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے جو درمیانی اوقات ہوتے ہیں وہ اگلی نماز کے ذریعے اس کی برائیاں ساری معاف ہو جاتی ہیں. ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک کے صغائر جتنی بھی تھے وہ معاف ہو جائیں گے. کبائر کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے صغائر. اور اسی طرح دیگر کئی چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پر انسان کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو مٹاتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے 10 رحمتیں اللہ اس آدمی پر نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں. تو کئی صورتیں ہیں معاف ہونے کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہانے ہیں کئی. ابھی مثال کے طور پر 2-3 بیان کیے ہیں، باقی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے؟ لنکفرن، ہم کفارہ بنا دیں گے ان کی طرف سے ان کی برائیوں کا، ان نیک اعمال کو مٹا دیں گے، ان کے برے اعمال کو. ولنجزینہم، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے. احسنہ، کس کا صیغہ ہے احسنہ؟ یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اور یہ یہاں پہ احسنہ غیر منصرف تنوین اس وجہ سے اس پہ نہیں آئی ہے. زیادہ اچھا بدلہ ہم دیں گے. یہ احسنن نہیں ہے، احسنہ ہے. اس میں کون سے 2 وصف پائے جاتے ہیں؟ غیر منصرف کے کون سے 2 وصف اس میں پائے جاتے ہیں؟ غیر منصرف کے کون سے 2 وصف ہیں بھائی؟ ایک جی، ایک وزن فعل اور ایک وصف ہے. اچھا، ایک وزن احمد کے وزن پر ہے. یہ سمجھ میں آئیے؟ ابھی تو میں بتا رہا ہوں، پھر آپ نے بتانا ہوگا. یہ آپ ذرا کرونا کے دن نکال کے آئے، سارا کچھ بھولے ہوئے. احمد کے وزن پر ہے. وزن فعل اور وصفیت دونوں پائے جاتے ہیں. ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے. ہم ان کو کیا کریں گے؟ اچھا بدلہ دیں گے. الذی کانوا یعملون، ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. بھائی ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک اس میں تفضیل کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ کریں ذرا. زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کا صرف ارادہ کرے، فرشتے کو کیا حکم ہے؟ لکھ لو.
اور اگر کر لے تو 10 لکھو، 1 نہیں، بولو تو صحیح۔ اور برائی کا ارادہ کرے تو کوئی حکم نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے اس کو لکھنے کا، اور اگر کر بھی لے تو 10 لکھو یا 5، 1 لکھو۔ یہ ہے ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ سب ایک ہے صرف اچھا، ایک ہے زیادہ اچھا۔ دیکھیں برائی والی طرف جا کے دیکھیں تو ارادے پہ نہیں لکھی جا رہی، اور ادھر آ کے دیکھو تو صرف ارادے پہ، اور ادھر اگر گناہ کرو تو ایک کا ایک ہی، اور ادھر دیکھو تو زیادہ اچھا ہوا یا صرف اچھا ہوا۔ اب سمجھ میں آئیے بات۔ اور زیادہ اچھے کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 نیکیوں کو بعض دفعہ اخلاص کی وجہ سے آگے 700 گنا تک، یہ 3 پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل، حافظ ہیں آپ حافظ ہیں؟ اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، یہ 7 سنابل، 7 کو کہتے ہیں سنابل، بالیاں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا۔ آپ گندم بوتے ہیں نا، گندم دانے کی، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے گندم کا 1 دانہ لگایا، اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت کے ثواب میں، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے ثواب کو اور بھی زیادہ کر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے فرمایا اور بھی جتنا چاہوں گا۔ یہ تو حساب 700 بتا دیا ہے، 700 سے بھی آگے، اس سے بھی آگے یضاعف اور بڑھانا وہ میرا کام، وہ اخلاص کو دیکھوں گا جس کا جتنا اخلاص ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ بعض دفعہ ساری زندگی کے اعمال کام نہیں آتے، ایک آدھ نیکی کوئی ایسی ہوتی ہے وہ ساری زندگی کی نیکیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، تو اخلاص اس میں اتنا ہوتا ہے۔ آپ حدیث پڑھیں گے بخاری شریف میں بھی روایت، وہ غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، جب 3 آدمی غار میں چلے گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی، یہ وہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو اخلاص سے کیا وہ ایک عمل ہے نا، اس کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فوراً جوش آ گیا کہ نہیں آ گیا، ان کی مصیبت ختم ہو گئی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو زیادہ اچھا بدلہ دیں گے ان اعمال کا، الذین کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ چلو بھائی بس کرو، ذرا حدیث نکالو، تھوڑا سا حدیث۔